किताबों वाले ताने ताही नॉवेल्स किस्त नंबर 41। मिराल मुर्तज़ा हाउस में खुशी खुशी दाखिल हुई थी, ये भूल कर कि वो यहाँ से ही पुलिस कस्टडी में गई थी। अभी दोपहर का वक्त था तो तकरीबन लोग आराम कर रहे थे। रोहा सोफे पर बैठी माला का वेट कर रही थी, जो बिस्किट लेने गई थी। उसने उन दोनों के लिए चाय बनाई थी। रोहा अपने मिराल को आते देखा तो खड़ी हो गई। आपी? मिराल ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। कैसी हो तुम? मिराल उसके सामने आ गई। मैं? आप यहाँ क्यों आई हैं? अभी यहाँ कोई आपको पसंद नहीं करता, प्लीज़ चली जाएं, फिर कोई हंगामा हो जाएगा। रोहा परेशानी से बोली और बहन का हाथ पकड़ के उसे बाहर लेकर जाना चाहा, लेकिन मीरा ने उसे हाथ छुड़ा लिया। ना करे कोई पसंद, जिसने मुझे नहीं निकाला है वो तो करता है ना। मीरा ने उसका हाथ झटक दिया। आप ही प्लीज़, कोई देख लेगा, आप जाएं। मैं तुम्हारे लिए आई भी नहीं हूँ, मैं जहान के लिए आई हूँ। उसी ने मुझे आज़ाद कराया और मुझे पता चला है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। उससे ज़्यादा खुशकिस्मत मेरे लिए क्या बात हो सकती है? वो बोली। तब तक माला भी आ चुकी थी बाहर, और बाहर आने के साथ वो ये सब भी सुन चुकी थी। मालूम नहीं मीराल के मुँह से जहान का नाम सुनकर उसे गुस्सा आने लगा। हालांकि वो गुस्सा करती नहीं थी और शायद उसे तो खबर भी नहीं थी कि गुस्सा करते कैसे हैं, लेकिन अब उसे गुस्सा आने लगा था। वो ज़रा गुस्से से आगे बढ़ी। झूठ बोल रही हैं आपसे, कोई शादी नहीं करेंगे आपसे, एकदम वो तर्क कर बोली। तो ख्वाब ने हैरानगी से उसकी शक्ल देखी कि पहली बार उसका ये अंदाज देखा था। तुम कौन होती हो भाई ये कहने वाली? मिराल को ये बात सख्त जहर लगी, जबकि माला जल कुड़ गई थी। वो कुछ कंफ्यूज हुई। मैं कोई भी हूँ, आपने हमारे मामू को तकलीफ दी थी, अब आपका यहाँ कोई काम नहीं, जाए यहाँ से। वो अपनी जान में बात को मारती बोली। नहीं जाऊंगी, क्या कर लूँगी? जहाँ से मिले बिना तो कहीं नहीं जाऊंगी। और तुम माला हो ना? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? मुलाजमों की तरह तो हर वक्त काम करती फिरती हो, मुझ पे बात करोगी? आप ही प्लीज़। मिराल की इस बदज़ुबानी पे माला को दुख तो हुआ, लेकिन गुस्सा ज़्यादा आया था। वो उसे घूरने लगी कि उसके बस के अंदर बस इतना ही था, जबकि रुहाब ने माला की हिमायत दी। अभी आपका मसला क्या है? वो ठीक कह रही हैं, जान भाई आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे इन में सबकी नेचर का। रुहाब उसे फिर से बाहर ले जाने लगी। वो सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। चुप करो तुम। मिराल आग बबूला हो गई। कहाँ है जान का कमरा? मिराल आगे बढ़कर ऊपर देखने लगी और दूसरी तरफ से माला उसके सामने आ गई। कहाँ है ना? आप कहीं नहीं जाएंगी? तुम तो हटो। वो माला को धकेल कर ऊपर चढ़ती कि नगीन कमरे से निकली। क्यों शोर मचाया हुआ है? नगीन ने गुस्से से माला को देखा और माला का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। कि मिराल की सबसे बड़ी हिमायती नगीन थी, और नगीन के होते हुए मिराल को कोई कैसे रोक सकता था? लेकिन उसके अंदर कुछ खटपट सी थी, जिसे चांद नीचे ही ना आए, वो कमरे में ही रह जाए। ऐसे भी तो सो रहा था, अब ज़रूरी भी नहीं था जागना। कौन है? नगीन के सवाल पे मिराल मुड़ी। नगीन की पेशानी पर 2 बल डले सबसे पहले, और फिर उसने माला को देखा तो मुस्कुराने लगी। अरे तुम खुद आ गई? मैं बस कल परसों तक तुम्हारे ही यहाँ आने वाली थी। नगीन के अंदाज पे माला का दम सा घुटने लगा। रुहाब के पास सोफे पर ही अर्जील भी सो रहा था। माला ने नम आंखों से उसकी जानिब कदम बढ़ाए। आओ आओ बैठो। माला चाय बनाओ और अच्छा सा एहतमाम करना, मेरी बहू आई है। नगीन ने मिराल को सोफे पे बिठाते माला से कहा। माला का पहली बार दिल किया उस चाय में जहर मिला दे। वो मैं अर्जील को ले जा रही थी। पहली बार हिम्मत करके वो जवाब दे देना चाहती थी कि उस लड़की के लिए वो चाय क्यों बनाए। मिराल जबकि इस बात पर चहक उठी, अकड़कर बहन और माला के सामने बैठ गई, और नगीन ने माला के जवाब पर सख्त तेवरों से उसे देखा। सो रहा है ना वो बच्चा मेरे पास, फिर भी कामों से बचने के लिए उसको गोद में उठाए फिरोगी? जाओ काम करो अपना। वो तल्खी से बोली, जबकि माला को रोना आने लगा। रुहाब उसे ही देख रही थी। मैं बना लाती हूँ, रुहाब ने उसकी उतरी शक्ल देखकर कहा, और आपी पर एक निगाह डाल के किचन की सिंक पढ़ने लगी, जबकि नगीन ने उसे पूरी तरह टोक दिया। तुम दोनों को समझ नहीं आ रही?
بات بیٹھ جاؤ روحاب، ارزیل کا دھیان رکھو، جاؤ مالا چائے کے ساتھ اہتمام کرو۔ وہ حکم دیکھ کر پھیل کر بیٹھ گئی اور میرال بھی سکون سے بیٹھی تماشا دیکھنے لگی جبکہ مالا کچن میں آ گئی۔ اسے رونا آ رہا تھا، واقعی بس وہ ملازمہ ہے جو سارے وقت ان لوگوں کے کام کرتی رہی، اسے آج ہی احساس ہوا تھا۔ وہ چائے بنانا ہی نہیں چاہتی تھی، اس کا دل کیا جہان کو کال کر کے غصہ کرے، لیکن وہ کیا سنے گا اس کا غصہ، وہ الٹا اس پہ غصہ کرے گا۔ ارے چائے بنانے بیٹھ گئی ہو یا پائی بنانے؟ لے کر آؤ جلدی، نگین بولی تو مالا برا سا منہ بنا کے سینے پہ ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ آج اس میں بھی عجیب ہی ضد پیدا ہو گئی تھی۔ میں تو نہیں بناؤں گی چائے، وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ اس میرال کے لیے بناؤ، وہ چیئر کھینچ کے بیٹھ گئی۔ اسے باہر سے میرال اور نگین کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بنانے دو اسے چائے، میں تمہیں پورا گھر دکھاتی ہوں، تب تک آخر کو اس گھر کی بہو بننے والی ہو، میرے لاڈلے بیٹے کی بیوی۔ وہ جان بوجھ کے میرال کو چڑھا رہی تھی، اونچی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ مالا کو شدید رونا آیا۔ کیوں رو رہی ہو مالا، تم چائے نہیں بنائی؟ کیوں رو رہی ہو تم مالا، چائے نہیں بناؤ، کوئی ضرورت نہیں ان لوگوں کے لیے بنانے کی، روحاب نے کہا تو مالا نے مڑ کر دیکھا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، کہیں وہ سچ تو نہیں جان جائے گی اس کے رویے سے۔ نہیں میں بنا دیتی ہوں، مرے مرے دل سے وہ بولی۔ روحاب اس کے نزدیک آ گئی۔ تم جہان بھائی سے پیار کرتی ہو؟ اس کے اچانک سوال پہ مالا دنگ رہ گئی۔ اس بات کی خبر اسے بھی نہیں تھی اور روحاب کیسے پوچھ رہی تھی؟ نہیں یہ تم کیسی بات؟ روحاب نے اس کے آنسو صاف کیے۔ مالا تم بہت انوسینٹ ہو اور جہان بھائی اور تم ایک ساتھ اچھے لگو گے، میں صرف اپنی بہن کو بچانا چاہتی ہوں پھر کسی اور مصیبت سے، لیکن یہ سب یوں نہیں رکے گا۔ تم جہان بھائی کو ذرا سنا دو کہ وہ یہ سب کیا کر رہے ہیں، سب گھر والے تیار ہیں تمہاری اور ان کی شادی کے لیے، تو وہ اپنی اکڑ اور انا میں ہے۔ روحاب نے کہا تو مالا ذرا جھجک گئی۔ تم مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں اور یہ ٹھنڈا چولہا بھی۔ روحاب ہنس پڑی۔ نہیں تو میں بنانے والی تھی، مالا پریشان ہوئی۔ اچھا کیا ہو گیا؟ روحاب ہنس پڑی۔ تم ارزیل کے پاس جاؤ۔ اچانک سے ہی کچن میں لگے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ روحاب نے مالا کو دیکھا جو اس فون کو اٹھاتی۔ اس طرح نوابوں کی طرح فون صرف جہان ہی کرتا تھا، باقی سب انسانوں کی طرح آ کر کچن میں جو چاہیے تھا مانگ لیتے تھے یا لے لیتے تھے خود۔ روحاب کو معلوم نہیں کیا سوچی، جلدی سے مالا کو روک دیا۔ نہیں اٹھانا تم نے فون۔ کیوں؟ مالا سمجھ نہیں سکی۔ اف وہ دو لڑکی، کوئی ضرورت نہیں ہے فون اٹھانے کی، یہی کہیں گے کافی لاؤ، میرے کمرے میں آؤ، تم کیوں جاؤ، جب میرال سے شادی کر رہے ہیں تو میرال کو بلائیں۔ وہ اسے روک گئی۔ وہ غصہ کریں گے، کرتے رہے، تم بھی کرنا، جہان بھائی پر صرف تمہارا حق ہے اور کسی کا نہیں، لیکن اف ہو مالا۔ روحاب نے بولا تو وہ سر ہلا کے دور ہو گئی۔ فون ایک بار بند ہو گیا۔ مالا نے روحاب کو دیکھا، اس کی فکر دیکھ کر روحاب سر پکڑ گئی۔ پھر دوبارہ فون بجنے لگا اور بند ہو گیا۔ روحاب وہ غصہ کریں گے اور ممانی کو شکایت لگا دی تو سب مجھے ڈانٹیں گے۔ مالا تمہاری اپنی زندگی پر پورا حق ہے، اپنی زندگی کو ویسے جی سکتے ہو جیسے جینا چاہتی ہو، سب کی مرضی سے کب تک چلتی رہو گی؟ لیکن خیر چھوڑو، میں چائے بنا رہی ہوں، ہماری بھی چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ روحاب دوبارہ چائے بنانے لگی اور دوبارہ فون بجنے لگا۔ روحاب کو اس آدمی کی ڈھلائی پہ شک کوئی نہیں تھا۔ اٹھا لو، روحاب بولی تو مالا نے فون اٹھا لیا۔ وہ جو بھی کہے اس کا جواب نہیں بھی دینا، اس کے کانوں میں لگ کر بولی۔ مالا فون کان سے لگا گئی۔ جی تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ جہان تحمل سے بولا۔ روحاب نے غصے سے اسے گھورا اور مالا رونی صورت بنا دی، لمبا سانس کھینچ گئی۔ نہیں وہ بولی جبکہ جہان نے ایک بار فون کان سے ہٹا کر دیکھا۔ بولو، میں کوئی ملازمہ ہوں؟ آپ کی اپنی امی سے کہیں۔
وہ بنا کے دیں گی چائے؟ نہیں روحاب، کہتی ہوں یا پھر نہیں؟ روحاب گھر کر بولی اور مالا رٹا رٹا آیا سبق دور آ گئی۔ دماغ جگہ پہ ہے بھی یا ہل گیا ہے؟ جہاں غصے سے بولا، ہل گیا ہے، میرال سے شادی کر رہے ہیں نا، آپ کا تحفہ گھر میں دندناتا پی رہا ہے، مجھ سے کاپی مانگنے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ اور آئندہ فون نہ کیجیے گا، میں نہیں اٹھاؤں گی، سمجھے آپ؟ غصے سے کہہ کے اس نے فون بند کر دیا اور روحاب کو دیکھا۔ واہ میری شیرنی، ویری گڈ، اسی طرح اب تم نے سب کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے، روحاب کہہ کر واقع ہنسی۔ مالا کے چہرے کے رنگ اڑنے لگے۔ روحاب، یہ میں نے کیا کر دیا؟ بالکل ٹھیک کی ہے میری معصوم سی چڑیا، وہ ہنسی۔ مالا، تم کیا ہو یار، کیوں ڈر رہی ہو؟ اب اب تو میں کسی کے سامنے نہیں آ سکتی، وہ رونے کو تیار تھی۔ اچھا بس بھئی، معلوم نہیں جہان بھائی کو تم میں کیا دکھتا ہے، رونے صورت بنا کر رکھتی ہو ہر وقت۔ وہ بولی تو مالا نے اس کی جانب دیکھا۔ میں پیاری نہیں ہوں نا، مجھے علم ہے، وہ غمزدہ سی بولی۔ اف اف مالا سمجھ گئی بھئی کس چیز پر فدا ہے وہ بندہ، وہ کہہ کر غاضب اس کی گالوں پر پیار کر گئی۔ وہیں جہان بھی دندناتا کچن میں آیا اور یہ منظر دیکھ کر دروازے پر ہی رک گیا۔ مالا ڈری ڈری سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں آئی ہے وہ؟ روحاب کو اگنور کر کے وہ اس سے پوچھنے لگا۔ مالا نے اس کی صورت دیکھی۔ کون؟ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی، اپنی حرکت پہ یہ دماغ معاف ہو گیا تھا۔ میرال بھئی، جس سے جیلس ہو رہی ہو؟ جہان آنکھ دباتا روحاب کے سامنے ہی اندر آ گیا۔ مالا تو چکرا گئی۔ اسے کسی اور ری ایکشن کی امید تھی اور یہ بندہ کسی اور موڈ میں تھا۔ اس نے بے تاثر نگاہوں سے روحاب کو دیکھا۔ روحاب کو البتہ جہان پسند نہیں تھا، اس نے جہان کی جانب دیکھا۔ جب پسند مالا کو کرتے ہیں تو میری بہن کو ذلیل کرنے کا مقصد؟ وہ دو ٹوک بولی۔ دنیا میں اس کے علاوہ کوئی دکھا نہیں چچی جی، جسے ذلیل کرنے کا دل ہو میرا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ پتہ نہیں پوری دنیا کو کیا دکھتا ہے آپ میں، گھمنڈی، خودسر اور نہایت بدتمیز انسان ہیں آپ۔ وہ غصے سے کہہ کے باہر نکل گئی، جبکہ جہاں ڈھیٹ ہوگا آئی جی تھا مسکراتا رہا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، تمہارے شوہر کو برا بھلا کہہ گئی اور تم کیسے کھڑی ہو؟ اچھا کیا، وہ مڑنے لگی۔ یہ اس نخرے کی وجہ سمجھ سکتا ہوں، وہ ہنسی ضبط کرتا بولا۔ کچھ نہیں۔ لگ رہا ہے نئی نئی کلاسز لینا شروع کی ہیں، کچھ بدتمیز لگنے کی۔ وہ پیچھے مڑ کر روحاب کو ارذیل کے ساتھ دیکھتا بولا۔ آپ جائیں یہاں سے، اور تم کیا کر رہی ہو؟ جہان کے سوال پہ وہ چیڑ گئی۔ ملازمہ ہوں یہاں کی، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی ہونے والی بیوی کے لیے چائے بنانی پڑے گی، وہ ترخ کر بولی۔ یہ زبان جو میرے آگے کینچی کی طرح چل رہی ہے، اگر یہی زبان کسی اور کے آگے کھل جائے تو تم چل چل کر اور سوکھی نہ ہو جاؤ۔ اس نے پیچھے ایک نگاہ دیکھا، امی کی آوازیں آنے لگی تھیں اور مالا کے پیٹ پہ چٹکی بھرتا وہ سیب اٹھا کر اس کی آہ پر دل پر ہاتھ رکھ گیا، جبکہ مزے سے سیب کی بائٹ لیتے باہر نکل گیا۔ مالا نے سارا سامان وہیں چھوڑ دیا۔ اب تک تم نے چائے نہیں بنائی، نگین نے کچن میں جھانکا اور پھر صوفے پہ بیٹھے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ عافیہ حنین بھی آ گئی تھی، جبکہ اینا گیسٹ روم میں تھی۔ میرال نے فخر سے سب کو دیکھا اور جہان پہ نگاہ ٹھہر گئی، جبکہ جہان سکون سے لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ عافیہ کو غصہ تو آیا پھر چپ ہو گئی اور حنین نے جہان کو دیکھا جو مسکرانے لگا۔ ممانی میں تھکی ہوئی ہوں، اس کے بہت سوچ کر یہ جواب دینے پہ جہان کو کھانسی سی لگی۔ روحاب مسکرا اٹھی۔ حنین تو باقاعدہ دیکھنے آئی کہ جواب کہاں سے نکلا ہے۔ عافیہ سمیت نگین بھی حیران تھی۔ آپ سکینہ سے بنوا لیں، وہ کہہ کر سب کے سامنے باہر نکلی اور اس کا وجود کانپ رہا تھا اس انکار پر، اور اس نے ارذیل کو لیا اور کچن کے رستے اپنے پورشن میں چلی گئی۔ بھابھی دیکھ رہی ہیں آپ اس کی بدتمیزی، اس منحوس کے ہاتھوں کی کیا ضرورت ہے مجھے بھلا؟ ماں، اچانک جہان سیب کھاتے کھاتے بولا تو نگین نے اس کی جانب دیکھا۔ منحوس تو میں ہوں، شادی تو میری نہیں ہو رہی، وہ ایکٹنگ کرتا ہوا روحاب کو بہت برا لگا۔ ارے تمہارے دشمن منحوس ہوں، ایسے نہیں کہتے، دیکھو اتنی پیاری دلہن تو آ رہی ہے۔ پیاری تو نہ کہیں، جہان بولا تو نگین چپ ہوگی۔ میرال نے اس کی جانب دیکھا۔
بہت پیاری کہیں نا، وہ بولا تو میرال سمیت نگین بھی مسکرا دی۔ اچھا تم دونوں باتیں کرو، میں بنا کے لاتی ہوں چائے۔ ایک منٹ، کس لیے؟ مجھے یہ سب نہیں پسند، اور میں نے تمہیں چرایا ہے، اپنے گھر نہیں بلایا تھا۔ وہ سیدھا ہوتا بولا، اور اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو وہ میں نے وصول کر لیا، بائے کہہ کے وہ وہاں سے یہ جا وہ جا۔ باقی سب ان دونوں کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ نگین تو غصے سے دوہری ہونے لگی کہ مالا کی اتنی جرأت اس کی بات نہ مانے۔ کیا ہو گیا وقت کو، عجیب سا رویہ رکھے ہوئے ہے، نہ میٹنگ پر دھیان ہے نہ کسی کام پر۔ ریاض نے وجدان کی جانب دیکھا، جبکہ وجدان نے ریاض کو مالا چائے سرو کر رہی تھی۔ نگین غصے سے تلملاتی ہوئی آئی اور اسے کپ کھینچ کر پھینک دیے۔ اب اپنے ماموں کے سامنے ڈھونگ رچا رہی ہو، وہ دھاڑی مالا سہم گئی۔ اس کے چہرے کے رنگ اڑے اور سیڑھیوں سے نیچے اترتے جہان نے بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ کیا بدتمیز ہے یہ نگین، کیا بد تہذیبی ہے یہ نگین۔ ریاض نے غصے سے اس کا بازو کھینچا۔ میں نے اسے چائے بنانے کا کہا تو مجھے انکار کر گئی۔ زبان دراز، اور اپنے آپ لوگوں کے آگے میسنی بن رہی ہے۔ اس کی جرأت ہوئی کیسے مجھے انکار کرنے کی۔ وجدان اور ریاض نے مالا کی سمت دیکھا جو بالکل اوسان بھلا چکی تھی۔ اس نے بے بسی سے جہان کی سمت دیکھا جو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ میرے بیٹے کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ نگین تو چیل کی طرح اس پر چپٹنے لگی، اور ایک دم جہان نے مالا کو پیچھے کھینچ لیا۔ وہ سب کے لیے نئی بات نہیں تھی، لیکن اب اور پہلے میں فرق ضرور تھا۔ ماں ریلیکس ہو جائیں یار، کیا ہو گیا؟ اپنا بی پی ہائی کریں گی؟ فوراً اپنا انداز بدلتے وہ ماں کے لیے بولا۔ مالا پیچھے سے ہی چلی گئی۔ ماں سیدھی سی بات ہے، میرال کے لیے چائے مالا کیوں بنائے؟ اور انکار و اقرار کا حق کوئی بھی انسان رکھتا ہے، تو آپ اس بات پہ ہائپر اس لیے ہیں کہ آج سے پہلے اس نے کبھی انکار نہیں کیا؟ عام بات ہے، آپ ریلیکس رہیں۔ تم اس کی حمایت کر رہے ہو؟ وہ حیرانگی سے جہان کو دیکھنے لگی، لیکن اس کی اطمینان میں کوئی کمی نہیں تھی۔ آپ کو کہاں سے لگ رہا ہے؟ تم نے اسے میرے قریب سے پیچھے کھینچا ہے۔ جہان تم اس طرح میرے سامنے کھڑے ہوگے، تم اس کے لیے میرے سامنے کھڑے ہوگے۔ نگین جہان کے لیے جس طرح پاگل تھی یہ بات سبھی جانتے تھے، اور اب جس طرح وہ رویہ دے رہی تھی اس پر جہان نے اس کو خود سے نزدیک کر لیا۔ وہ ابھی کچھ بولا نہیں تھا۔ مالا سے شادی تو نہیں کرو گے نا؟ بتاؤ مجھے، قسم کھاؤ۔ پاگل عورت۔ ریاض کا ہاتھ بلند ہوا۔ ڈیڈ، جہان آنکھوں میں آ گیا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، مجھے حل کرنے دیں، وہ بولا۔ دماغ خراب ہو گیا اس کا۔ اسے جہان کے علاوہ دنیا میں اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ اسے یہ دکھائی نہیں دے رہا اس کا ایک پوتا بھی ہے۔ مالا سے شادی نہیں کرنی، مالا سے شادی نہیں کرنی، ایک رٹ پڑ لی، اس کا دماغ ٹھکانے لگا دوں گا میں۔ ریاض کے غصے کی دھاڑ پر سب چپ ہو گئے۔ جہان ماں کے آگے کھڑا تھا۔ مجھے تو واقعی نہیں کرنی مالا سے شادی، اور کرو کیوں؟ اب آپ لوگ اس پر یہ پریشر ڈال دیں، جہان سے کرو شادی، یا مجھ پر ڈال دیں مالا سے کرو شادی۔ پہلے آپ نے کرایا تھا نا سب ڈیڈ۔ اس میں کسی کا قصور نہیں ہے۔ میری ماں یہ کام آپ کی مرضی کے بنا نہیں کر سکتی، اور آپ ہی وہ تھے جس سے مالا سے انتہا کی نفرت تھی۔ ایک دم آپ کو اسے محبت ہوگی تو دنیا کا ہر شخص اسے محبت کرے، آپ کی مرضی سے زندگی گزاروں گا میں؟ وہ بڑھ کر جبکہ ریاض صاحب نے سر ہلایا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو جہان، بالکل ٹھیک، لیکن اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ میرا پوتا بیمار ہے، اور میں اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی برداشت نہیں کروں گا۔ اور نہ کرو مالا سے شادی تو مالا کی شادی ارسل سے کرا دوں گا میں۔ اچھا لڑکا مالا کو پسند بھی کرتا ہے، اچھا ہے، تم جیسے ذہنی مریضوں سے دور چلی جائے گی بچی، ریاض صاحب بولے، جبکہ جہان کے اندر پتنگے سے لگ گئے، اور جس کے بارے میں یہ فیصلے ہو رہے تھے وہ یہاں موجود ہی نہیں تھی۔